वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पीएमएल नून के हवाले से हम बात कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के केस की अभी हमने बात की और फिर मेहरान गेट पे अब आए थे और यही बात हो रही थी कि पीएमएल नून का भी अगर हम किरदार देखें तो जुडिशरी के हवाले से भी और आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कोई बहुत स्टेलर नहीं रहा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, कहा जाता है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार थे। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने या उनकी पार्टी के चंद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करवाया, लेकिन उसका जवाब खुर्रम साहब यही देते हैं और काफ़ी लोग इस जवाब को मानने को भी तैयार हैं कि जुडिशरी के हवाले से इट इज़ क्लियर कि नवाज शरीफ साहब हैज़ चेंज हिज माइंड। उन्होंने जिक्र किया एक एफिडेविट का जो साइन कराया गया था पीएमएल नून के हर उस रुकन से जिसने इलेक्शन लड़ना था कि वो आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करेगा और पासदारी करेगा उनके ऑर्डर्स की, और उनकी रेस्टोरेशन जो है जजों की उसमें एक किरदार अदा करेगा। ये सारी बातें तो हुई, लेकिन जाहिर है कि लिटमस टेस्ट होगा जब पीएमएल नून जो है वो पावर में आएगी। लेकिन आजकल खुर्रम दस्तगीर साहब ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या पीएमएल नून पावर में आएगी। पहले तो सर आपसे ये पूछूंगा कि एक जो इशू है जिस पे पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है, वेदर आप अग्री करें उनसे ना करें, बट वो क्लियर है, एमक्यूएम भी इस पे क्लियर है, एएनपी इस पे क्लियर है, आप क्लियर नहीं होते, और वो इशू है आपके सो कॉल्ड तालिबान के हवाले से। वॉर ऑन टेरर जो अमेरिका की थी उसमें पाकिस्तान ने जो कुछ भी साथ दिया नहीं दिया, पाकिस्तान की एक पॉलिसी बनी उन मिलिटेंट्स के हवाले से। आप उन्हें फ्रीडम फाइटर कह लें, आप उन्हें मिलिटेंट कह लें, आप उन्हें टेररिस्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, आपको पता है किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो अब पाकिस्तान को सोसाइटी के लेवल पे, इकॉनमी के लेवल पे, लीगल लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हर तरह से अफेक्ट करती है। अब ये बात, ये पॉलिसी जो है, ये लोग जो हैं, इनके हवाले से आपकी तरफ से बहुत क्लियर पॉलिसी सामने नहीं आती। इमरान खान साहब जो आपके नेमेसिस बन के उभरना चाहते हैं पंजाब में, वो भी काफ़ी क्लियरली कह चुके हैं कि वो तालिबान से बात करेंगे, अमेरिका के ड्रोन हमले बंद करेंगे, ताउन जो है वो महदूद करेंगे, और जब वो तालिबान से बात करेंगे और अच्छे लोगों को अपनी तरफ ले आएंगे तो उनकी दहशतगर्द हमले हमारे खिलाफ ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सिंपलिस्टिक लगता है। 90 दिन में जी, 90 दिन में आप अपनी पॉलिसी सर क्लियर करें, आप इस मसले के हवाले से क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि वो तमाम, कोई भी शख्स हो, चाहे वो तालिबान हैं या कोई और लोग हैं, जो बेगुनाह मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का कत्ल करते हैं, हम उनके सख्त तरीन ख़िलाफ़ हैं और उनसे लड़ेंगे। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते और उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, हम उनसे भी लड़ाई करेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। ये एक बात है। दूसरा इशू ये है कि जब हमने मुल्क में एक इंसर्जेंसी हो रही है तो काउंटर इंसर्जेंसी क्या करनी है। हमारा ये यकीन है और हमारी पॉलिसी ये होगी कि काउंटर इंसर्जेंसी में सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से काम नहीं किया जा सकता। काउंटर इंसर्जेंसी का एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें डायलॉग भी शामिल है, वो लोग जो डायलॉग करना चाहें, जिसमें आपने जिन इलाकों में इंसर्जेंसी हो रही है, फाटा में और जो उनके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आपने वहाँ पुलिसिंग का निज़ाम और सियासी निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, वो इंतहाई अहम है। ये तीन चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करनी है। आपने वहाँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ आपने इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है उन लोगों से फाइट करने में। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है काउंटर इंसर्जेंसी लड़ने के लिए, जिससे इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी बहुत हद तक इसमें अब क्लियर हो चुकी है कि हमें इन तमाम महाजों पर, वो इंटेलिजेंस का, डेवलपमेंट का, डायलॉग का, उसके साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसका भी, पंजाब और में जो ये बात फैलती जा रही है उसके हवाले से क्या करने का इरादा है? जी, उसके हवाले से जहां जहां हमारे सामने इस तरह के केसेस आ रहे हैं, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। इस वक्त भी बहुत सारे केसेस प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और जो रुकावट आ रही है। सॉरी, एक बात मुझे जस्ट अकर्ड टू मी, ये जब ये हॉस्पिटल का केस हुआ था, बहुत सारे लोगों की अमवात हो गई थी, एक मिस्टीरियस डिजीज़ था जो बाद में जाके एक ड्रग रिलेटेड एक ट्रेजेडी नज़र आई कि ये ड्रग्स की गलत कंट्रोल है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो पंजाब के सीएम, जिनकी कोई काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, दर्जन भर हैं मेरे ख्याल से, और वो हेल्थ मिनिस्ट्री को बांगे दौल कहते फिरते हैं कि ये मेरा पैशन है, और ये हालांकि एक फेलियर था उनका एज मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी। सर, वो उस वक्त उन्होंने दो तीन लगातार दिन उन्होंने एक बात करी जिसके हवाले से उन्होंने माजरत भी नहीं की। उन्होंने कहा ये कराची से आने वाली साजिश है, फिर उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद से आने वाली साजिश है। ये 50-60 से ज़ायद लोगों की अमवात हुई थी, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड भी थे, और उसको एक सियासी टूल बना के, उसको एक अजीब सूबाई रंग दे के शहबाज शरीफ साहब अपने आप को एग्जोनरेट कर रहे थे कि ये तो एक साजिश है, इसमें साजिश भी हो सकती है, ये कराची से आने वाली है या इस्लामाबाद से आने वाली है।
یہ تھوڑی سی اسمیکٹ آف ریسزم. آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی غلطی ہو گئی آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی شاید الفاظ کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ فوری طور پر جب ایک قدرتی آفت آئی ڈینگی کی تو اس پہ کس قسم کی سچ ہے پاکستانیوں کی لاشوں پر دوسری پارٹیوں نے سیاست کی، حالانکہ اس میں جو ڈینگی کا آنا ہے وہ قدرتی آفت تھی. اس کے خرم صاحب معذرت سر، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن خرم صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری جورسڈکشن سے مسئلہ نہیں آیا؟ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کراچی کے لوگ برے ہیں، اسلام آباد کے لوگ برے ہیں. ان کا مطلب تھا یہ کسی اور حکومت کی طرف سے غفلت ہوئی. یہ سیاسی بیان تھا شاید ان کا. اگر وہ اپنی جورسڈکشن کی غلطی تسلیم نہ کرتے تو وہ پی آئی سی کے ہیڈ کو اور ہیلتھ سیکٹری کو اور وہ کچھ لوگ جو رسپانسبل تھے، کل بھی آپ کو معلوم ہوگا میرے خیال سے معیز جعفری صاحب غلط سمجھے تھے شہباز شریف صاحب کے بیان کو. تھینک یو فار دی کلیریفیکیشن حیدر. میں نے تو اس کو اسی طرح لیا کہ وہ جورسڈکشن کی بات کر رہے تھے. جو رسپانسبلٹی ہے جو طالبان سے معذرت کر رہے تھے وہ بھی جورسڈکشن نہیں، وہ غلط بات تھی ان کی، وہ غلط بات تھی. لیکن آئی تھاٹ یہ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کراچی کے لوگ یا اسلام آباد کے لوگ. سر آپ میرے خیال سے نہیں، بالکل آف کورس نہیں تھا، لیکن معذرت اگر ہو جاتی تو بہتر تھا. آپ نے خود کہا کہ الفاظ بہتر نہیں ہو سکتا. جی جی خرم صاحب بالکل جواب دیجیے گا. اس کو ذرا پہلی بات یہ ہے کراچی اور اسلام آباد، میں وضاحت کر دوں ایک، کہ کراچی اور اسلام آباد ہماری مٹی ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور وہاں اس مٹی سے پاکستان نہیں کرتے، پاکستان کی رہنے والے اون کرتے ہیں. سر آپ لیکن سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں. سر آپ نے کراچی میں، شہباز شریف صاحب ابھی کراچی میں آئے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کر کے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں پھر چلے گئے. آپ نے کراچی میں سیٹیں جیتی ہوئی ہیں سر، مجھے یاد ہے. آپ نے تو کراچی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہوئی ہیں. جی ہاں، وہ پتہ نہیں کب آثار قدیمہ کی بات لگتی ہے. اب تو آپ کا کوئی وہاں پریزنس ہی نہیں ہے. ہر بندہ آ کے وہاں پہ جلسہ. نواز شریف صاحب نے کراچی میں اپنی ہسٹری میں کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ کے علاوہ جو سی او پی کا ایک جلسہ تھا اس کے علاوہ کبھی کوئی جلسہ کیا ہے کراچی میں انہوں نے؟ جی انشاءاللہ نہیں کیا، لیکن اب کرنے جا رہے ہیں آنے والے مہینوں میں. جس الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے کراچی مجھے آپ یہ صرف بتا دیں خرم صاحب، میں تو نواز شریف صاحب کو لائرز موومنٹ کے بعد ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر سمجھنے لگ گیا تھا، بٹ یہ میری بالکل مس انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ تو پنجاب سے باہر نہیں نکلنے کو تیار نظر آتے تھے. اب وہ ٹھیک ہے، بمشکل شکر ہے وہ بلوچستان چلے گئے. سندھ کا انہوں نے فلڈز میں روک کیا، وہ بھی صدر صاحب نے انہیں کہا تو وہ بھی سیاسی تانے بازی کا جواب. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں کی سیاسی اسٹریٹجی ہے. اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو پنجاب میں کیوں محدود کرنا چاہے گا؟ نہیں، ہم بالکل محدود نہیں کر رہے، اور ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بھی اس وقت 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہمارے پاس ہیں، اور انشاءاللہ سندھ سے بھی اور خیبر پختونخوا سے بھی وہ ہر جگہ جا رہے ہیں جس طرح وہ اپنی اسٹریٹجی اس وقت فارم کر رہے ہیں. اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمیں خیبر سے کراچی تک پاکستان کے عوام کو یہ جو زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی کی ایک بد انتظام حکومت ہے اس کا ایک آلٹرنیٹو پیش کر رہے ہیں. ایک بہتر اکنامک ٹیم، ایک بہتر اکنامک پلان ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان سر اب آ جائیں، یہ آلٹرنیٹو عمران خان ہے یا نواز شریف ہے؟ اس پہ آ جائیں. اب یہ آلٹرنیٹو عمران خان ہے یا نواز شریف ہے؟ اس کو اگر اب آپ دیکھیں، جی یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون آلٹرنیٹو ہے. سر کیس تو آپ نے پیش کرنا ہے نا، فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، لیکن کیس آپ نے پیش کرنا ہے اپنا، اور خان صاحب پیش کر رہے ہیں. کیس تو ہم پیش کریں گے کہ زرداری کے الیکشن سے لے کر اب تک ہم نے مخالفت کی ہے. عمران خان صاحب کی فرسٹریشن یہ ہے کہ چونکہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی رول ادا نہیں کر سکتے، اور بہت سارے وہ کام جن پہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں ہم وہ ایکچوئل کر گزرتے ہیں. چاہے وہ شاید یہی ان کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ وہ کام آپ جو کرتے ہیں وہ شاید ویزیبل نہیں ہوتے زیادہ، اور انہوں نے تو کبھی کام ہی نہیں کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے کام کر ستا ہوں، اور جو انہوں نے نجی فلانتھروپک شعبے میں کام کیے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. نہیں خرم صاحب سوال کی طرف صرف میری ایک گزارش ہے. میں نے یہ جب اکتوبر 30 کا جلسہ ہوا، اکتوبر 30 کا بہت بڑا جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، اور وہ کرسیوں کے اوپر بھی پھر باتیں ہوئی کتنی تھیں کتنی نہیں تھی، لیکن آئی تھنک وی کین اگری کہ وہ بڑا جلسہ تھا اور تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا. سر اس کے بعد ایک ہم لوگوں نے الگ الگ بھی اور اس شو پہ بھی ایک یہ چیز شروع کری کہ آپ نوجوانوں سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ 35 ملین 3.5 کروڑ لگ بھگ ووٹوں کو پرانے شناختی کارڈ کے بیسس پہ نکالا گیا ہے، اب اس کی جگہ جو 37 ملین 3.7 کروڑ ووٹ آئیں گے وہ نوجوانوں کی آئیں گے، ان لوگوں کے لیے آئیں گے جو 2008 میں یا تو انٹرسٹڈ نہیں تھے یا یہ پولیٹیکل تھے یا پھر بہت چھوٹے تھے. سر وہ سب لوگ رخ پی ٹی آئی کی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ کوئی زیادہ شعور نہ رکھتے ہیں، وہ نوجوانوں کی ضرور ہے. اور سر اس کا جو ہم نے ایک مجھے یاد ہے شیخ رویل اصغر صاحب کے ساتھ میں شو کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا آپ کے نوجوان رہنما کون ہیں؟
تو انہوں نے کہا تھا خرم دستگیر ہیں, وہ ہمارے نوجوانوں میں سے ایک ہیں. تو خرم صاحب یہی آپ کی پرابلم نہیں ہے سر کہ آپ کے نوجوان بھی مطلب 40+ کی طرف جا رہے ہیں اب؟ اور یہ جو صاحب تو اس سے بہت کم عمر لگتے ہیں, اور یہ جو بیچ کی جگہ رہ گئی 18 سے 35 کی, وہ عمران خان صاحب ہڑپ کر گئے. چاہے ان کی سیاسی آئیڈیالوجی کچھ بھی نہیں ہے, چاہے ان کے لوگ واقعی میں اتنے نادان ہیں کہ سمجھتے ہیں جی 90 دن میں پاکستان مطلب سپر پاور بن جائے گا اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیوکلیئر نیگوسیشنز کر رہے ہوں گے باقی دنیا کے ساتھ, مطلب چاہے وہ یہ سمجھتے بھی ہوں, لیکن they're with عمران خان and maybe it's a failure on your part to engage the youth. مجھے یاد ہے ایک اور شو میں آپ کے ایک اور لیڈر تھے, یہ ضرور ایک چیلنج رہا ہے کہ ہمیں, اگر مجھے آپ وقت دے دیں سر, زعیم قادری صاحب کی بات پہلے بتا دوں انہوں نے کیا کہا تھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے شو پہ شازیہ مری تھیں اور زعیم قادری صاحب تھے, اور شازیہ مری نے تو کہہ دیا کہ یوتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ پوچھے کہ یہ ملک ان کے لیے کیا کر سکتا ہے, انہیں صرف ملک کے لیے کرنا چاہیے اور بھول جانا چاہیے کہ وہ سیاست کیا ہوتی ہے, بس وہ کرتے جائیں اور پوچھیں کچھ نہ. زعیم قادری صاحب نے لیکن اپنی دانش مندی میں یہ کہا کہ یوتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے اور جب بڑا ہو جائے تو سیاست کا سوچے, ووٹنگ کا سوچے. تو یہ تو جب تک خان صاحب انہیں لے جائیں گے, آپ انہیں پڑھا لکھا رہے ہیں, وہ ووٹ جتنا پڑھ لیا 18 سال پہ اب وہ ووٹ دے سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہیں آپ کس طرح ٹیپ ان کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہے یوتھ کے حوالے سے؟ اس یوتھ کے حوالے سے اسٹریٹجی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان تک مسلم لیگ نون کے جو 2 ادوار گزرے ہیں اس کی اچیومنٹ سے پوری طرح آگاہ کرنا ہے, چونکہ بیچ میں ایک پرویز مشرف کا انٹرلیوڈ آ گیا اور پھر زرداری صاحب کا. مسلم لیگ نون کی جو اچیومنٹ ہے پرنسپل, وہ نمبر 1 جو پاکستان کا اکنامک ریفارم ہے, فائنینشل سیکٹر کا ریفارم ہے, ٹیلی کام سیکٹر کا ریفارم ہے, وہ مسلم لیگ نون کی یادگار ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو میں اکنامک مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور کامیاب پرائیویٹائزیشن ہے یہ مسلم لیگ نون نے کی ہے. میں جنرل سیلز ٹیکس کے لاء کی پہلے بات کر چکا ہوں. آج بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا ہی جو آج تک رائج ہے جو مسلم لیگ نون کی یادگار ہے. تو ہم نے جو اسٹرکچرل ریفارم ہے اکانومی کا وہ بھی کیا ہے. صاحب معذرت بات کاٹ رہا ہوں, آپ ہی کے جواب ہے, سوری سوال لمبا بھی تھا سر, لیکن بات اس لیے کاٹ رہا ہوں, اس لیے آپ دیکھیں عمران خان صاحب خواب بیچتے ہیں جس طرح اوباما صاحب نے خواب بیچ کے جو بھی کیا, آپ بھی خواب بیچتے ہیں, لیکن آپ وہ 45 سال کے تاجر کو خواب بیچتے ہیں کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کی, ہم ٹیکس ٹھیک کر دیں گے, ہمارے ہاں تجارت بہتر ہوگی. وہ خواب نوجوانوں کو بیچ رہے ہیں. آپ کی باتیں چاہے بہت سینسیبل بھی تو دے رہے ہیں. نہیں, اب دیکھیں نا, اگر یہ بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جو پاکستان میں عام طور پر جو سیاسی پارٹیوں کا جو ٹارگٹ ہے اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک ٹارگٹنگ کی یوتھ کے معاملے میں, اور وہ تمام جو سو کالڈ راک اینڈ پاپ سوسائٹی ہے یا وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے اوپر ہیں, بہت سارے لوگ آپ اپنے آپ کو میرے خیال سے کارنر کر دیں گے. وہ جو یاد ہے وہ کانسرٹ کے خلاف آپ کا ایک وہ ریزولوشن آ گیا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے فیس سیونگ کرنے کے لیے اسی کو خود غلط بات کی, کہا تھا کہ یہ ہم اون نہیں کرتے. سر وہ اسی لیے تھا, اس لیے جی اچھا میری بات تو سن لیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ایز اے گروپ کبھی ٹارگٹ نہیں کیا پولیٹیکلی, یہ میں کہہ رہا ہوں. غلطی مان ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا, ان کو انہوں نے ٹارگٹ ضرور کیا. ان کا حق ہے, پاکستان میں جمہوریت ہے, وہ ضرور ان لوگوں کا ان کا صرف حق ہے یا ان کی ایک کلیور ٹیکٹک ہے جو کہ کامیاب ہوئی؟ نہیں, انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا جن کو پولیٹیکل پارٹیز تھی, لیکن معاملہ یہ ہے میں ایک ایسی پارٹی جس نے واحد ابھی تک اپنے ریکارڈ پہ صرف ایک قومی اسمبلی کا حلقہ چلایا ہے. عمران خان صاحب کی جو ابھی یہ وقت کے ساتھ آہستہ باہر آئے گی کہ ان کی پرفارمنس کیا تھی بطور رکن قومی اسمبلی, اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے کہ ان کی بھی پرفارمنس بہت ہی جو ہے وہ کہتے ہیں عامیانہ قسم کی تھی, کوئی بہت سٹیلر پرفارمنس نہیں ہے ایز پارلیمنٹیرین. تو اس کے اوپر آپ نے اتنی ساری سیٹوں کے ساتھ کیا کر لیا جو خان صاحب نے, بیچارے کی تو ایک سیٹ تھی. 3 آئینی ترامیم, آپ نہیں 3 آئینی ترامیم میں ہاتھ بڑھائے, اچھی بات. میں تو پھر دوہرا رہا ہوں آئینی ترامیم تو اس گورنمنٹ کی کامیابیوں میں سے زرداری صاحب نے جی جو زرداری صاحب نے ایک 9 پوائنٹ پڑے ہیں, ان میں سے صرف 1 پوائنٹ جو ہے اس کو وہ ان کو ملے گا, اور وہ تھا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک آلٹرڈ کانسٹیٹیوشن ملا تھا. اب آلٹرڈ کانسٹیٹیوشن کو درست کرنے کے لیے انہیں پاکستان کی اپوزیشن کی ضرورت تھی, اور ہم نے مل کر آئین کو بہت اچھا کیا. صرف مسالات باہر کیا, اگر آپ آ جاتے ہیں آپ طاقت میں, تو یہ امیر المومنین والے خواب والی امینڈمنٹ سے چھوڑ دیں گے نا.
اب یہ تو جی وہ بالکل چھوڑ دیں گے. میں یہی تو بات ہے کہ ایوالو مسلم لیگ نون کا جو ارتقا ہوا ہے 1999 کے بعد وہ بالکل ایک واضح اور درست سمت میں ہوا ہے. مجھے بتائیں آپ کا سندھی سپیکنگ خرم دستگیر کون ہے, آپ کا اردو سپیکنگ خرم دستگیر کون ہے, آپ کا پشتو سپیکنگ خرم دستگیر کون ہے, آپ کا بلوچ سپیکنگ خرم دستگیر کون ہے, ان کے جواب دیں مجھے. جی میں تو آف ہینڈ تو یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن ہر جو یہی بات ہے نا, آف ہینڈ آپ بات نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کے میں سب بتا دوں گا آپ کو ابھی. نہیں آپ دیکھیں ہمارے 2 ممبران قومی اسمبلی اس وقت بلوچستان میں بھی موجود ہیں, ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں بھی, اور وہاں سے اراکین قومی اسمبلی میں موجود ہیں. سندھ میں ضرور ایک کمی ہے, انشاءاللہ اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماروی میمن نے ابھی آپ کا جوائن کیا سر, ان کا نام ہی لے لیتے. بہرحال چلیں, میں بھی ابھی آپ نوٹ نہیں کیا. نہیں ماروی میمن صاحبہ نے جوائن کیا ہے, وہ بھی خوش آئند بات ہے کہ وہ بھی ایک اپنی جو ایک بڑی نیگیٹو لیگیسی تھی اس کو ریجیکٹ کر کے, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا اور کیوں آپ کو ایکسپیکٹ کیا, لیکن وہ سے یہ آگے بڑھیں گے. لیکن سر ایک سوال تھا حیدر وحید کا, ایک سوال تھا حیدر وحید کا, I'm sorry I'm interrupting. وہ ہمارے پاس پچھلے ہفتے یا when she joined اسی دن انہوں نے she agreed to come on our show, it was very nice of her, اور وہ اسی پھر اسٹرینتھ کے ساتھ پی ایم ایل نون کی ہائی ویز کی باتیں کر رہی تھی پہلے دن سے. all credit to her, وہ ایک کافی ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں پریپیئرڈ بھی تھیں. ان سے پوچھا تھا کہ آپ ماروی شریف نہیں ہیں, یہ حیدر وحید صاحب کا سوال تھا کہ آپ کا لاسٹ نیم شاید درست نہیں ہے اس پارٹی کے اندر رائز کرنے کا. خرم دستگیر صاحب آپ بھی خرم شریف نہیں ہیں, اور یہ جو پارٹی ہے اس کے اندر جمہوریت کے یہ وائبز باہر تو چھوڑتی ہے, لیکن اندر یہ تھوڑا انٹرینچڈ بال گیم ایک خاندان کا, شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز اور نواز شریف. میں یہی تو بات کرتا ہوں کہ چونکہ اس جو مشرف ایرا کی وجہ سے بریک آ گئی, ہمیں نوجوانوں کو یاد کرانا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں غلام حیدر وائی 1990 سے 93 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, جن کے نام کے ساتھ شریف نہیں تھا, وہ کسی برادری کے نہیں تھے, اور جب وہ ان کی ایک بڑی ہلاکت ہوئی, بڑی شہادت ہوئی خوفناک, لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان کے نام پر ان کا مکان بھی نہیں تھا. تو اس قسم کے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون نے 3 سال پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ مسلم لیگ نون میں لوگ رائز نہیں کرتے, بہت سارے لوگوں نے رائز کیا ہے. اور یہ سب گلاس سیلنگ ہے, جس طرح امپلائمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا خواتین کے لیے, ایک خواتین کے لیے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں, لیکن بالخصوص تیسری دنیا میں نہیں. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ پیپلز پارٹی سے کمپیئر کریں تو مسلم لیگ نون میں اگرچہ آپ جو ایلیگیشن کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی تاحیات چیئرمین یا تاحیات صدر کا نظام نہیں ہے. ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگ الیکٹ ہوئے. اور یہ بھی یاد کریں کہ جب ہمارے قائد جو ہیں ملک سے باہر گئے تو قائم مقام صدر کون بنا؟ مخدوم جاوید ہاشمی. ان کے نام کے ساتھ بھی وہ آج کہاں ہیں؟ جی وہ تو اب انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ ضرور کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک موقع آیا کہ مسلم لیگ نون نے صدر بنانا تھا میاں نواز شریف کی جگہ, تو مخدوم جاوید ہاشمی کو بنایا گیا, جن کی اگین نہ ہی وہ برادری ہے, نہ ہی وہ ریجن ہے, نہ ہی وہ ان کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ داری ہے, لیکن ان کو میرٹ کے اوپر ریکگنائز کر کے مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر رہے ہیں. اگر کوئی شریف پاکستان میں چھوڑا ہوتا نا اس وقت تو یقیناً مخدوم جاوید ہاشمی نہیں وہی شریف بنتے صدر. وہ اصل میں پورا خاندان چلا گیا. حمزہ شہباز صاحب اس وقت موجود تھے. اچھا ہاں, حمزہ شہباز موجود تھے, بالکل پاکستان میں آل دا وائل موجود تھے. ان کو بنایا جا سکتا تھا, اور بھی لوگوں کو بنایا, لیکن وہ بنے مخدوم جاوید ہاشمی. اسی طرح غلام حیدر وائی کے زمانے میں بھی شہباز شریف صاحب موجود تھے, اور بھی ان کے رشتہ دار موجود تھے, لیکن غلام حیدر وائی کو صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو ویری مچ فار پٹنگ اپ a spirited defense of everything about the PMLN. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. آپ کو آج کا شو کیسا لگا؟ آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو facebook.com/agenda360 پہ جا کر آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, اس شو کو پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو یو کین ڈو اٹ آن فیس بک. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ سے ملتے ہیں اگلے ہفتے.